बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सिचुएशन अच्छी नहीं है, खबरें अच्छी नहीं आ रही, और जो खबरें अच्छी नहीं हैं उनकी तकरीबन कंफर्मेशन भी अब आ गई है ऑफिशियल। और ये अल्लाह करे कि गलत हो जाए सब कुछ, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस वीडियो में एक खातून कैदी की, पंजाब की जेल में कैद खातून की जो सियासी कैदी हैं उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही दर्दनाक कहानी है उनकी। अडियाला के बाहर आज क्या हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का एक फड्डा भी। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें जहां बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिल रही हैं, उन खबरों के दरमियान में हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान ऑफिशियल बयान उसमें क्या बता रहे हैं। अता तारड़ साहब ने वज़ीर इत्तलात हैं, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का बयान हमारे सामने रख दिया है। अता तारड़ साहब ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके अता तारड़ साहब कहते हैं कि जंग बंदी ये ख़त्म हो रही है सुबह 4:50 पर। बहुत अर्ली शहबाज शरीफ साहब के जब ट्वीट हो रहे थे और वो सीज़ फायर के बारे में खबर बता रहे थे, तो 22 अप्रैल को सुबह 4:50 पर आखिरी चंद घंटे हैं, उन्होंने ट्वीट किया। और वो कहते हैं कि फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरानियन साइड अबाउट कंफर्मेशन ऑफ डेलीगेशन टू अटेंड इस्लामाबाद पीस टॉक्स इज स्टिल अवेटेड। दूसरा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एज द मीडिएटर इज इन constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue। नंबर 3 पर वो कहते हैं सीज फायर ये एंड हो जाएगा 4:50 पर 22 अप्रैल की सुबह। डिसीजन फ्रॉम ईरान टू अटेंड द टॉक्स बिफोर द एंड ऑफ 2 weeks सीज फायर इज क्रिटिकल। ईरान पर जिम्मेदारी भी अता तारड़ साहब मेरी राय में आयद कर रहे हैं। आगे कहते हैं पाकिस्तान हैज मेड सिंसियर एफर्ट्स टू कन्विंस Iranian leadership to participate in the second round of talks and these efforts continue। अब जो अमरीकी हैं उनके बारे में मैंने भी, क्योंकि अमरीकियों की खबर है, जेडी वेंस की खबर है, वॉशिंगटन डीसी से आने वाली खबर है, अल जजीरा देता है, एपी देता है, रॉयटर्स देता है, दुनिया भर से बताते हैं लोग, हुकूमत पाकिस्तान के लोग इस्लामाबाद से बताते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस्लामाबाद से सहाफ़ियों को बताते हैं। तो वो ये था कि जेडी वेंस चल पड़ा। पिछली बार भी आपको बताया था, ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये भी मौजूद हैं कि जेडी वेंस और अमरीकी वफ्द चल पड़ा। अब खबर ये आ रही है कि नहीं, ये चल पड़ा वाली बात दुरुस्त नहीं है। अभी अमरीकी वफ्द भी रवाना नहीं हुआ। इस्लामाबाद में वो लोग जो उन सहाफ़ियों को खबर देते हैं जो मखसूस ताकतों की बीट कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि सब कुछ वक्त के मुताबिक होगा। लेकिन अगर ईरानियन डेलीगेशन अब तक नहीं आया है, कोई कंफर्मेशन भी नहीं दी है, अमरीकियों ने कहा है हम आ जाएंगे, और उन तक ईरानियों का पैगाम पहुंचा दिया गया है कि वो अमरीकियों के रवैये की वजह से सेकंड राउंड में आने को तैयार नहीं है, तो इसका बर्डन तो फिर अमरीकियों पर भी उतना ही बल्कि ज़्यादा उन पर आता है, क्योंकि उन्होंने दूसरा जहाज़ भी वहाँ पर पकड़ लिया। पहला जहाज़ पकड़ा, दूसरा जहाज़ कब्जे में ले लिया। और ये कोई फौजी जहाज़ होता ना, तो वो जो हम आमतौर पे कहते हैं मर्द के बच्चे हो तो पकड़ो, तो वो फौजी जहाज पकड़ते। यहां उन्होंने कब्जे में ले लिए हैं तिजारती जहाज, और उस पर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो अमरीकी मुसलसल गुंडागर्दी में मसरूफ हैं, और उस गुंडागर्दी के चलते उन्हें लगता है कि ईरानी आकर बैठेंगे मुज़ाकरात की मेज़ पर, उनसे बात करेंगे और उनकी बात मान जाएंगे। और इसी रवैये के साथ डोनाल्ड ट्रंप हमें बार बार बता रहे हैं ना कि मान जाएंगे, बात हो जाएगी, डील हो जाएगी, बेहतरीन डील ऑफर कर रहा हूं, जैसी ओबामा ने डील दी थी उससे ज्यादा अच्छी डील ऑफर कर रहा हूं। नहीं होगा तो फिर अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट के लिए ईरानी तैयार रहें। तो धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल दी जा रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बिल्कुल बिल्कुल इस तस्वीर जैसा है डोनाल्ड ट्रंप का रवैया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर उस तरह से बात नहीं की जा रही। पाकिस्तान की हुकूमत को उनके रवैये पर भी, जब हम ईरानियों पर बात कर रहे हैं कि उनका डिसीजन क्रिटिकल है, तो उन पर भी बात करनी चाहिए। यानी हमारी हुकूमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी तो वैसे ही बताए कि भाई क्या कर रहा है। मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं, अब्बास इराक़ची ने कह दिया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया, तो फिर तुम कर क्या रहे हो ये ब्लॉकेट करके। तो ये सोचने की बात है कि अमरीकियों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए सूरत हाल में, जो ज़्यादा जिम्मेदार है।
جنگ شروع انہوں نے کی ہے، غنڈہ گردی وہ کر رہے ہیں، بات وہ نہیں مان رہے، اور بازو مروڑ کر بات منوانے کی حکمت عملی امریکیوں کی ہے۔ تو حکومت پاکستان اگر فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہی ہوتی تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی جگہ دے رہے ہیں کہ آؤ بھائی کر لو بات، لیکن ہم میڈییٹر کا کام کر رہے ہیں، اور میڈییٹر کا کام کرتے ہوئے پاکستان کو، امریکہ کو بھی اس کی ذمہ داری یاد دلانی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، اس وقت امریکہ ہمارے لیے امریکہ بہادر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اے پی خبر دے رہا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ پاکستان میں بعض صحافی خبر یہ دے رہے ہیں کہ چیزیں اچھی چل رہی ہیں، سب کچھ معمول کے مطابق ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں خطرے کی گھنٹی ہے، اور ٹرمپ تو یہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بامبنگ کریں گے ونس دا ڈیڈ لائن میٹس، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تو بمباری ہے۔ تو سچویشن اچھی نہیں ہے، دعا کیجئے کہ دوبارہ بمباری کا سلسلہ، میزائل مارنے کا سلسلہ، اور پھر یہ سلسلہ کہ ایران اس کا جواب دے، یہ سلسلہ نہ ہو، آمین۔ اس کے بعد خاتون قیدی کی بات کروں گا میں، لیکن اس سے پہلے اڈیالہ میں بشرا بی بی کا معاملہ، بشرا بی بی کے معاملے میں ہوا کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بشرا بی بی کی سرجری کے بعد منگل تھا، ان کی فیملی سے اکثر ملاقات کروا دی جاتی ہے، ان کی بیٹیاں بہت تکلیف میں ان کو دیکھ کر گئی تھیں، اب بہت کریٹیکل تھا کہ ان کی فیملی کی ملاقات کروائی جاتی، آج ان کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ظاہر ہے کہ سرجری کے بعد پہلا موقع تھا، ان کی فیملی ان کے لیے جو چیزیں لے کر آتی ہے وہ چیزیں ان تک پہنچانے کے لیے وہ لے کر آئی، وہ بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ ہمیں نئی میدر پنجوتا صاحب بتا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر موجود لوگوں میں۔ اڈیالہ کے باہر ہم نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو دیکھا، ان کے ساتھ خواتین کو دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی بالآخر نظر آئے، اور یہ کہ ہم عمران خان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا خرم ذیشان ایڈوکیٹ پہلی بار اڈیالہ کے باہر نظر آئے، اور جب خرم ذیشان ایڈوکیٹ جو اتنے دبنگ اور اتنے متنازع بیانات دیتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کو رپورٹ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، وہ خرم ذیشان صاحب اگر اڈیالہ کے باہر آ سکتے ہیں تو پھر اڈیالہ کے باہر سب آ سکتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کا شکوہ پھر درست ہے، وہ تو باہر آ کر اڈیالہ کے وہ سچویشن پر سوالات بھی کر رہے تھے، اپنی رائے بھی دے رہے تھے، عمران خان صاحب کی بہنوں کو اور خواتین کو وہاں پر بتا بھی رہے تھے کہ کیا کرنا ہوگا جس کے بعد سچویشن بہتر ہوگی۔ یہ خرم ذیشان نے کیا، تو یہ باقی لیڈرز کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ میں کچھ اور کہنے جا رہا تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب مشال یوسفزئی صاحبہ وہ سوال کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے یہ اسٹریٹجی دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے، اگر ملاقاتیں بند کروا دی جائیں، بالکل سب روک دیا جائے اور مجھ تک کمیونیکیشن ہی نہ ہو، کوئی ایکسیس ہی نہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے، وہ حکمت عملی بتا دی تھی۔ مشال یوسفزئی صاحبہ کہتی ہیں کہ میری موجودگی میں سلمان اکرم راجہ کو بتائی تھی، یعنی اس پر عمل سلمان اکرم راجہ کریں گے، اسے آگے بتانے کا کام سلمان اکرم راجہ کریں گے اور باقی لوگ اس پر عمل درآمد کریں گے، مگر گواہ اس کی مشال یوسفزئی صاحبہ، یہ ان کا خود کا دعویٰ ہے۔ تو یہ حکمت عملی پتہ یہ چل رہی ہے کہ پھر خیبر پختونخوا بند کرنا ہے، ایسے بند کرنا ہے کہ مرکز کی حکومت کو پریشانی ہو، اور مرکز کی حکومت کو اگر پریشانی ہوگی تو مرکز کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بات مان سکتی ہے۔ مرکز کی حکومت اس سلسلے میں ایک بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا بھی یہ لوگ بند نہیں کر پائیں گے، یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کی جگہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوئی، اس کا استعمال کیا جائے گا، سورسز یہ بتاتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں جو پولیس کی اعلیٰ آفیسرز ہیں وہ رپورٹ تو کرتے ہیں وفاق کو، تو وفاق کو رپورٹ کرنے والے وفاق کو رپورٹ کریں گے، ان کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے، اور انہیں پھر خیبر پختونخوا بھی بند نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت ہے، ان کے پاس 10 طریقے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن دیکھ رہا ہے کہ وہ اب عمران خان اسٹیڈیم کے اندر اسمبلی کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ میرا بھی سوال ہے، لوگوں کا بھی سوال ہے کہ اس سے ہوگا کیا؟ اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی جب وہاں ہوگی تو اپوزیشن کیا کرے گی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور حکومت کیا کر لے گی، یعنی آپ کیا ہی کر لیں گے؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایوان میں کر رہے ہیں، وہاں آپ کی تقریریں بڑی دبنگ ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایک بار پھر آپ ادھر سے توجہ ہٹا کر ادھر کرنا یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ڈرامے بازی اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا سوال ہے، ورکر کو جواب دینا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اپنی اسی لیڈرشپ کی وجہ سے اور جیل سے باہر موجود لیڈران کی وجہ سے اس وقت تنگ نظر آ رہی ہیں۔ آخری چیز میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک خاتون قیدی کا حال۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما جو پنجاب کی ایک جیل میں قید ہیں،
ان کے حوالے سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان میں جیل سورسز بھی شامل ہیں اور ان میں ان خاتون کے قریبی سورسز بھی شامل ہیں۔ خاتون کو جیل میں بہت برے حال میں رکھا گیا ہے، بہت ہی برے حال میں، ایک ایسے سیل میں رکھا گیا ہے کہ جہاں پر 120 قیدی ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں فیملی کے مطابق شاید 2 درجن خواتین ہو سکتی ہیں، وہاں 120 کے قریب قیدی ہیں اس جگہ میں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایسی قیدی موجود ہیں خواتین کہ جو منشیات کے اور اس کے علاوہ واہیات کاموں کے جرائم میں قید ہیں، اور وہ جیل میں بھی بالکل ایسے ماحول میں رکھی گئی ہیں خاتون کہ وہاں وہ نفسیاتی مریضہ بن سکتی ہیں۔ یہ خواتین عجیب و غریب حرکات کرتی ہیں، یہ خواتین خود نفسیاتی مریضہ جیسی ہیں اکثر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے بعض خواتین کیونکہ وہ جیل سے باہر گندے کاموں کی وجہ سے جیل میں ہیں، تو ان کی وجہ سے جیل میں خدا نخواستہ لا علاج بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان خاتون کو جس جگہ رکھا گیا ہے وہاں پر یہ خواتین جو ہیں یہ مار کٹائی کرنے والی، راتوں کو اٹھ کر چیخنے چلانے والی، شور کرنے والی، یہ سارا اگر کوئی سو بھی جائے کسی اذیت میں ہوتے ہوئے بھی تو یہ اس کو اٹھا دینے والی خواتین ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان خاتون نے باقاعدہ طور پر کہا کہ وضو کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، پانی مل جائے اگر تو آپ نے جو پانی دیا ہو ایک تو وہ ناکافی ہے، دوسرا وہ رفع حاجت کے لیے اور ان ضرورتوں کے لیے ہے، اور وہاں جو چیزیں وہ بھی صاف نہیں ہیں، تو کم از کم وضو کے لیے پانی دستیاب ہو۔ تو ان خاتون کو کہا گیا جو ہے یہی ہے، اسی میں ایڈجسٹ کیجئے۔ اور ان خاتون کی جو فیملی ملاقات کے لیے جاتی ہے ان کی بھی ملاقات یہ سمجھ لیجیے کہ 95% اوکیزنس پر نہیں ہونے دی جاتی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگوں نے ان کی جو بیٹر جیل کنڈیشنز ہیں ان کے لیے درخواست دی، بیٹر کلاس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ درخواست دے کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو ملاقات نہیں ہونے دیتے، تو بیٹر جیل کنڈیشنز کیسے دستیاب ہو پائیں گی؟ تو بہت ہی مایوس وہ لوگ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے ان کنڈیشنز میں کسی بھی قیدی کو رکھا جائے تو اس کے لیے بہت بڑی اذیت ہے، اور ہم خود ان کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر بہت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔